अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है उमरू और खूनी हीरा। उमरू अभी सोकर उठा ही था कि उसका एक खादिम अंदर आ गया। उसने झुककर नहायत मुअद्दबाना अंदाज में उमरू को सलाम किया। क्या बात है, सुबह सुबह क्यों आए हो? उमरू ने पूछा। आका, एक लड़की आपसे मुलाकात की इजाज़त चाहती है, खादिम ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। लड़की कौन है वो, और वो मुझसे मिलना क्यों चाहती है? उमरू ने चौंक कर पूछा। लड़की ने अपना नाम मरियम बताया है। उसका कहना है कि वो हीरों के एक बहुत बड़े ताजिर अब्बू हसाम की बेटी है और वह दूर दराज का सफ़र करके सिर्फ आपसे मिलने के लिए आई है। खादिम ने कहा। हीरों के ताजिर अब्बू हसाम की बेटी? ओ, अब्बू हसाम तो ईरान में रहता है और वाकई वो हीरों का बहुत बड़ा ताजिर है। ओ, इतने बड़े ताजिर की बेटी मुझसे मिलने आई है यहाँ? उमरू ने बिस्तर से उछलकर फौरन उठकर खड़े होते हुए कहा। जी हाँ आका, उस लड़की का तो यही कहना है। खादिम ने कहा। ओ अहमक की तुमने उसे बाहर क्यों रोक रखा है? बुलाओ उसे फौरन अंदर बुलाओ, मैं उसे अभी मिलूंगा। जाओ जल्दी बुलाओ उसे, उमरू ने तेज लहजे में चीख कर कहा। यह सुनकर उसका चेहरा बढ़ते मुसर्रत से खिल उठा था कि ईरान का एक मशहूर ताजिर जो नायाब हीरों की तिजारत करता था, उसकी बेटी उससे मिलने के लिए यहाँ आई है। जो हुक्म आका, आप लिबास तब्दील कर लें, फिर मैं उस लड़की को अंदर भेज दूंगा। खादिम ने कहा। ओ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं लिबास तब्दील कर लूँ, फिर तुम उसे अंदर भेज देना, फौरन भेज देना। जाओ बाहर जाओ जल्दी, उमरू ने कहा तो खादिम सर हिलाकर मुस्कुराता हुआ उसके खैमे से बाहर निकल गया। उमरू ने जल्दी जल्दी लिबास तब्दील किया। अभी वह लिबास तब्दील करके कमरे में दाखिल हुआ ही था कि उसके कमरे में सब्ज़ लिबास में मलबूस एक खूबसूरत लड़की अंदर आ गई, जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी हालत वाकई ऐसी थी जैसे वह दूर दराज का सफ़र करके आई हो। ज़हे नसीब, मैं ख्वाजा उमरू अय्यार मोहतरमा मरियम साहिबा बिनते अब्बू हसाम को खुश आमदीद कहता हूँ। उमरू ने सीने पर हाथ रखकर उसके सामने शाही अंदाज में झुकते हुए कहा। शुक्रिया उमरू अय्यार, बहुत बहुत शुक्रिया, नौजवान लड़की मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा। माफ़ कीजिएगा मरियम साहिबा, ये खैमा और खैमे में मौजूद चीज़ें आपके शायान शान तो नहीं हैं, मगर फिर भी आप मेरी इस मसनद पर तशरीफ़ रख सकती हैं, उमरू ने कहा। तो मरियम मुस्कुराती हुई दाएं तरफ पड़ी एक मसनद पर बैठ गई और उमरू अय्यार उसके सामने खादमों के से अंदाज में हाथ बांध कर खड़ा हो गया। हुक्म फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत बजा ला सकता हूँ, उमरू ने कहा। वह अब्बू हसाम की बेटी के सामने यूं बिछा जा रहा था जैसे बेटी की इज्जत करने पर उसका बाप अपने सारे हीरे जवाहरात उसे दे देगा। उमरू अय्यार, मैं और मेरा बाप मुसीबत में हैं, मैं तुमसे मदद लेने के लिए आई हूँ, मरियम ने संजीदा लहजे में कहा। मुसीबत? ओ, क्या हुआ, क्या बात है? उमरू ने चौंक कर कहा। उमरू अय्यार, मैं और मेरा बाप तिजारत की गर्ज से ईरान से एक काफिले के साथ बसरा आ रहे थे कि रास्ते में हमारे काफिले पर जादूगरों के एक गिरोह ने हमला कर दिया। वो रवायती हथियारों तीर तलवार की बजाय हम पर जादुई आग के गोलों से हमले करने लगे। आग का गोला जिस पर भी गिरता था वो इंसान एक लम्हे में हलाक हो जाता था। उन जादूगरों ने सिवाय मेरे और मेरे बाप के काफिले के तमाम अफराद को हलाक कर दिया और फिर उन्होंने हमें घेर कर बांध लिया। हम दोनों को बांधकर वो हमें एक वीराने में ले गए जहाँ एक गार में 2 जादूगर रहते थे। उनमें से एक का नाम सुरख जादूगर और दूसरे का पीला जादूगर। सुरख जादूगर ने सुरख लिबास पहन रखा था, उसके सर पर सब्ज़ पगड़ी जिस पर 2 बड़ी बड़ी स्याह खोपड़ियाँ बनी हुई थीं, जबकि दूसरे जादूगर ने पीला लिबास पहन रखा था और उसने कमर पर नीले रंग का पटका बांध रखा था। वो दोनों भाई हैं और उन्होंने जादूगरों का एक गिरोह पाल रखा है जो इसी तरह काफिलों पर हमले करके उन्हें लूटता है। उन दोनों भाइयों को जादू के जरिए इल्म हो गया था कि हमारे पास बेशुमार हीरे हैं, इसलिए उन्होंने हमें हलाक नहीं किया था। उनका कहना था कि हमारे पास हीरों में एक सुर्ख रंग का हीरा है जिसे वह ज़बरदस्ती हासिल नहीं कर सकते, इसलिए हमारे लिए बेहतर यही होगा कि वो सुर्ख हीरा और बाकी हीरे हम अपनी मर्जी से खुद उन्हें दे दें। इत्तफाक से वो सुर्ख हीरा मेरे पास था। मेरे बाप ने इनकार किया तो उन्होंने मेरे बाप को एक जादुई पिंजरे में कैद कर लिया। वो मुझसे सुर्ख हीरा मांग रहे थे। मुझे उस हीरे की अहमियत का पता था। उस हीरे की मौजूदगी में वो मुझ पर हमला नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं वहाँ से भाग खड़ी हुई। उन्होंने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की। वो चूंकि मुझ पर जादू नहीं कर सकते थे, इसलिए मेरे हाथ उनका एक घोड़ा लग गया जिस पर सवार होकर मैं उनसे दूर भागती चली गई। फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया तो मैंने अपना घोड़ा बसरा की तरफ मोड़ लिया और यहाँ आ गई। उमरू, मेरा बाप उन जालिम जादूगरों के कब्जे में है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो और मेरे बाप को
ان ظالم اور لٹیرے جادوگروں سے بچا لو۔ مریم نے عمرو کو ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، لٹیرے جادوگر زبردستی آپ سے سرخ ہیرا حاصل نہیں کر سکے، کیوں؟ اس ہیرے میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ عمرو نے کہا، ہاں، وہ سرخ ہیرا ایک شیطان جادوگر کا ہے جو میرے باپ کو ایک غار سے ملا تھا۔ اس ہیرے کے بارے میں مشہور ہے کہ اول تو یہ ہیرا جس کے پاس ہوگا وہ دنیا کا امیر ترین انسان بن جائے گا، اور اگر وہ ہیرا کسی کو راس نہ آیا تو وہی ہیرا اس کی تباہی اور بربادی کا موجب بن جائے گا۔ جب سے وہ ہیرا ہمیں ملا ہے، میں اور میرا باپ ہر طرف تباہی اور خون ہی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک نیک بزرگ رہتے ہیں، ہم نے انہیں جا کر اس ہیرے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے ہمیں فوراً اس شیطان ہیرے سے جان چھڑانے کے لیے کہا، اور کہا کہ ہم یہ ہیرا بصرہ جا کر 10,000 سالہ پرانے کنویں میں پھینک دیں۔ اس کنویں میں پھینکتے ہی ہم پر اس خونی ہیرے کی نحوست ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ ہیرا باہر رہا تو ہر طرف اسی طرح تباہیاں آتی رہیں گی اور خون بہتا رہے گا۔ ہم اس ہیرے کو اس کنویں میں پھینکنے کے لیے لائے تھے۔ مریم نے کہا، او، کہاں ہے وہ ہیرا، اور وہ کنواں کہاں ہے جہاں آپ اس ہیرے کو پھینکنا چاہتی ہیں؟ عمرو نے کہا، ہیرا میرے پاس ہے، اور وہ کنواں بصرہ میں کہیں واقع ہے جس کے بارے میں ہم سردار امیر حمزہ سے مل کر ان سے پوچھنا چاہتے تھے۔ مریم نے کہا، اور پھر اس نے کمر پر بندھے ہوئے پٹکے سے ایک چمکدار ہیرا نکال کر عمرو کو دے دیا۔ عمرو نے ہیرا لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ آپ یہیں رکیں، میں ابھی آتا ہوں، عمرو نے کہا، اور مریم کا جواب سنے بغیر تیز تیز چلتا ہوا خیمے کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے وہاں جا کر اپنی زنبیل سے سنہری تختی نکال لی اور اس سے ہیرے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ سنہری تختی نے بھی عمرو کو یہی بتایا کہ یہ شیطانی ہیرا ہے، اسے ہر حال میں 10,000 سالہ پرانے کنویں میں پھینک دینا چاہیے۔ عمرو کے پوچھنے پر سنہری تختی نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ سرخ جادوگر اور پیلا جادوگر واقعی بھائی ہیں، اور وہ اسی طرح غاروں میں چھپ کر قافلوں پر حملے کر کے انہیں لوٹتے ہیں۔ انہیں جادوئی طاقتوں نے بتایا ہے کہ اگر انہیں سرخ ہیرا مل جائے تو وہ دنیا کے امیر ترین جادوگر بن جائیں گے، اسی لیے وہ خونی ہیرا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عمرو نے ان ظالم اور لٹیرے جادوگروں کی ہلاکت کا پوچھا تو سنہری تختی نے اسے ساری ترکیب بتا دی۔ عمرو فوراً مریم کے پاس آیا اور اسے ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہنے لگا، مریم صاحبہ، آپ کو فوراً میرے ساتھ چلنا ہے۔ دونوں لٹیرے جادوگر ایک ندی کے کنارے موجود ہیں، ہم ندی کے دوسرے کنارے پر جائیں گے۔ آپ پتھروں کے پیچھے چھپ کر میری طرف بڑھیں گی، اور میں ایک طرف کھڑا ہو کر سرخ ہیرا آپ کی طرف بڑھاؤں گا۔ ہیرے سے سیاہ روشنی نکلے گی اور وہ دونوں جادوگر آپس میں لڑنے مرنے پر تیار ہو جائیں گے۔ جب ایک جادوگر ہلاک ہو جائے گا تو دوسرے جادوگر کو میں خود ہلاک کر دوں گا، عمرو نے کہا۔ تو مریم فوراً اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ عمرو نے مریم کا ہاتھ پکڑا اور ایک کراماتی انگوٹھی سے غائب ہو کر ایک ندی کے کنارے پہنچ گیا، جہاں ایک طرف پتھروں کا ڈھیر تھا، دوسری طرف دونوں جادوگر موجود تھے۔ عمرو کے کہنے پر مریم پتھروں کی اوٹ میں چلی گئی اور عمرو ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ یہ لے مریم صاحبہ، آپ کا ہیرا میرے پاس ہے، عمرو نے اونچی آواز میں کہا تو دونوں جادوگر چونک پڑے۔ عمرو نے ہیرا دونوں ہاتھوں میں پکڑ رکھا تھا۔ مریم پتھروں کی اوٹ میں چھپی رہی۔ سرخ ہیرا دیکھ کر دونوں جادوگر چونک پڑے۔ اسی لمحے ہیرے سے سیاہ روشنی کی لہریں سی نکل کر ان جادوگروں پر پڑی اور دونوں جادوگر جیسے پاگل ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے پر دیوانہ وار جھپٹ پڑے اور خوفناک انداز میں لڑنے لگے۔ پھر سرخ جادوگر کا ایک وار چل گیا، اس نے منتر پڑھا تو پیلے جادوگر کا سر کٹ کر دور جا گرا۔ یہ دیکھ کر سرخ جادوگر جیسے ہوش میں آ گیا کہ یہ اس نے کیا کر دیا۔ اسی لمحے مریم پتھروں کی اوٹ سے باہر نکل آئی۔ سرخ جادوگر بوکھلا کر اپنے بھائی کی لاش پر جھکا ہی تھا کہ عمرو نے سنہری تختی کی ہدایات کے مطابق سرخ ہیرا سرخ جادوگر کے سر پر موجود سیاہ کھوپڑی پر مار دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سرخ جادوگر کی جادوئی کھوپڑیاں ٹوٹ کر اس کے سر سے گر گئیں۔ جیسے ہی جادوئی کھوپڑیاں ٹوٹیں، اس جادوگر کے جسم میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر ہلاک ہو گیا۔ پھر دوسرے جادوگر کو بھی آگ لگ گئی۔ ان دونوں جادوگروں کے ہلاک ہونے کے بعد مریم عمرو کو اس جگہ لے گئی جہاں اس کا باپ ہڈیوں کے ایک پنجرے میں قید تھا۔ اس نے اپنے باپ کو پنجرے سے نکالا اور پھر عمرو کی بہادری کا بتایا تو وہ اس سے بے حد خوش ہوا اور اس نے عمرو کو بے شمار ہیرے تحفے میں دیے۔ لٹیرے جادوگروں کے غار سے عمرو کو بے پناہ دولت بھی مل گئی تھی جو لٹیرے جادوگروں نے لوگوں سے لوٹی تھی، جسے پا کر وہ بے حد خوش تھا۔ عمرو ان دونوں کو بصرہ لے آیا۔ بصرہ آ کر وہ سردار امیر حمزہ سے ملے اور ان سے 10,000 سالہ پرانے کنویں کا پوچھ کر وہ کنویں پر پہنچے اور اس خونی ہیرے کو مریم نے اپنے ہاتھوں سے کنویں میں پھینک دیا۔ عمرو اور نیلا پھول۔ ملک آذر کے بادشاہ کا بیٹا شہزادہ شہرم
کافی عرصہ سے بیمار تھا۔ اس کا علاج بڑے بڑے نامور حکیم کر رہے تھے، مگر شہزادہ شہرم کو کسی سے بھی آرام نہیں آ رہا تھا۔ اسے تیز بخار تھا، جس کی وجہ سے اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا اور وہ مسلسل بے ہوشی کے عالم میں پڑا رہتا تھا۔ ایک بوڑھے شاہی حکیم نے بادشاہ سلامت کو بتایا کہ شہزادہ شہرم کو ان کی دواؤں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، وہ شہزادہ شہرم کا علاج کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ بوڑھے حکیم نے بادشاہ سلامت کو بتایا تھا کہ شہزادہ شہرم کو ایک زہریلی مکڑی نے کاٹ لیا ہے، جس کا زہر شہزادہ شہرم کے خون میں شامل ہو چکا ہے، اور کسی بھی طرح شہزادہ شہرم کا بخار نہیں ٹوٹ رہا اور وہ بے ہوش ہے۔ شاہی حکیم نے بادشاہ سلامت کو یہ بھی بتایا کہ شہزادہ شہرم کو کسی بھی حکیم کی دوا سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شہزادہ شہرم صرف اس صورت میں تندرست ہو سکتا تھا اگر اسے نیلے پھول کا رس پلایا جائے، چونکہ نیلے پھول کا رس ہر طرح کے زہر کے اثر کو ختم کر سکتا ہے، اس لیے اس پھول کے رس سے شہزادہ شہرم ٹھیک ہو جائے گا۔ بوڑھے حکیم نے کہا تھا کہ اگر 3 ماہ کے اندر اندر شہزادہ شہرم کو نیلے پھول کا رس نہ پلایا گیا تو شہزادہ اسی حالت میں پڑا پڑا ہلاک ہو جائے گا۔ بادشاہ سلامت نے بوڑھے حکیم سے اس پھول کے بارے میں پوچھا کہ وہ پھول انہیں کہاں سے ملے گا، تو بوڑھے حکیم نے کہا کہ اس پھول کے بارے میں اس نے سنا ضرور ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ نیلا پھول کہاں پیدا ہوتا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس نے یہ ضرور بتا دیا تھا کہ نیلے پھول سے نیلے رنگ کی روشنی کی کرنیں سے نکلتی ہیں اور اس کی پتیوں میں نیلے رنگ کا رس بھرا ہوتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے نیلے پھول کی تلاش میں سپاہی دوڑا دیے تھے، جو نہ صرف اپنے ملک بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی جا کر نیلے پھول کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، مگر 2 ماہ گزرنے کے باوجود کسی کو نیلا پھول نہ مل سکا تھا، جس کی وجہ سے بادشاہ سلامت کا حوصلہ ٹوٹتا جا رہا تھا اور وہ دن بدن غم سے نڈھال ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے نیلے پھول کے بارے میں شاہی نجومی سے بھی پوچھا تھا۔ شاہی نجومی نے حساب لگایا تو اسے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ ایسے نیلے پھول کا وجود ہے جس سے ہر قسم کے زہر کا اثر ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ پھول کہاں ہے اس کے بارے میں شاہی نجومی بھی کچھ نہ جان سکا تھا، جس پر بادشاہ سلامت نے پورے ملک میں اعلان کرا دیا تھا کہ جو کوئی بھی نیلا پھول ڈھونڈ کر لائے گا، بادشاہ سلامت اسے انعام میں آدھا شاہی خزانہ دیں گے۔ عمرو عیار بھی اتفاق سے ملک آذر میں موجود تھا۔ وہ اس ملک میں محض سیر سپاٹے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس نے جو یہ اعلان سنا تو وہ فوراً شاہی محل میں پہنچ گیا۔ بادشاہ سلامت سے مل کر اس نے انہیں اپنا تعارف کرایا اور پھر اس نے خود جا کر شہزادہ شہرم کی حالت دیکھی۔ 2 ماہ میں واقعی شہزادہ شہرم سوکھ کر کانٹا بن چکا تھا۔ اس کی حالت بے حد خراب تھی۔ عمرو نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شہزادہ شہرم کی جان بچانے کے لیے نیلے پھول کی تلاش میں ضرور جائے گا۔ اس نے بادشاہ سلامت سے نیک شگون کے طور پر پیشگی انعام بھی حاصل کر لیا تھا۔ چنانچہ وہ شاہی دربار سے نکلا اور پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ملک آذر سے نکل آیا۔ راستے میں اس نے سنہری تختی سے مشورہ لیا تو سنہری تختی نے اسے مشرق کی طرف سفر کرنے کو کہا۔ عمرو مسلسل گھوڑا دوڑاتا رہا۔ 2 روز اور 3 راتوں کے مسلسل سفر کے بعد وہ ایک پہاڑی علاقے میں جا پہنچا۔ دن بھر سفر کرنے کے بعد وہ خاصا تھک گیا تھا۔ وہ آرام کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے غار دیکھتے ہی گھوڑا روک لیا اور پھر گھوڑے سے اتر کر غار کی طرف بڑھ گیا۔ غار زیادہ کشادہ نہیں تھا، لیکن خاصا صاف ستھرا اور ہوادار تھا۔ عمرو نے اندر آ کر غار کا جائزہ لیا، مگر وہاں سانپ اور کیڑے مکوڑوں کا نشان تک نہ تھا، اس لیے عمرو اطمینان سے وہاں لیٹ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ اپنے سر کے نیچے اور دوسرا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی مسحور کن ہوا چل رہی تھی اور پھر عمرو عیار خاصا تھکا ہوا تھا، اس لیے لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے گہری نیند سو گیا۔ اسے سوئے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ خواب میں اسے ایک بارش بزرگ دکھائی دیے، جنہوں نے سبز رنگ کا لبادے نما لباس پہن رکھا تھا۔ ان کے سر پر سنہری تاج تھا، ان کے چہرے پر جیسے نور سا برس رہا تھا۔ ان کے دائیں ہاتھ میں چمکدار دانوں والی تسبیح تھی جس پر وہ مسلسل پڑھتے جا رہے تھے۔ عمرو بیٹا، اچانک بزرگ نے عمرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی محترم بزرگ، عمرو نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میں نور بابا ہوں عمرو بیٹا، تم جس نیک مقصد کے لیے جا رہے ہو میں اس کے لیے تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، بزرگ نے کہا۔ او، یہ میری خوش نصیبی ہے نور بابا کہ آپ جیسے نیک بزرگ میری رہنمائی کے لیے آئے ہیں، عمرو نے کہا۔ شہزادہ شہرم نیک اور رحم دل نوجوان ہے عمرو بیٹا، اسے چونکہ مستقبل میں اپنے باپ کی جگہ بادشاہ بننا ہے اور ملک آذر میں اس سے اچھا اور رحم دل بادشاہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے ہماری بھی خواہش ہے کہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائے۔ اسے واقعی ایک زہریلی سیاہ مکڑی نے کاٹ لیا ہے۔ اس زہریلی مکڑی کے زہر سے
شہزادہ شہرم فوری موت سے تو بچ گیا تھا، لیکن اس زہر کے اثر کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا ہے، اور اسے ہوش میں لانے کے لیے واقعی نیلے پھول کے رس کی ضرورت ہے۔ جب تک شہزادے کے منہ میں نیلے پھول کے رس کے قطرے نہ ٹپکائے جائیں گے اسے ہوش نہیں آئے گا۔ نور بابا نے کہا، میں جانتا ہوں نور بابا، میں اسی نیلے پھول کی تلاش میں نکلا ہوں۔ امرو نے جلدی سے کہا، نیلا پھول اصل میں جناتی چمگادڑوں کا پھول سمجھا جاتا ہے۔ وہ پھول نیلی پہاڑیوں کے درمیان بہتے ہوئے نیلے دریا کی تہہ میں پیدا ہوتا ہے۔ چمگادڑوں کی شکل والے جن اس پھول کو بے حد مقدس سمجھتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اس پھول کے رس کو وہ چوستے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں بے حد لمبی ہو جاتی ہیں اور کوئی بیماری ان کے قریب نہیں آتی۔ جنات کی اس دنیا میں سال میں ایک مرتبہ صرف ایک چمگادڑ جن کو اس پھول کے رس کو چوسنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس کے بعد اس پھول میں ایک سال بعد اتنا رس بھرتا ہے جسے اگلے سال کوئی دوسرا چمگادڑ جن چوس سکے۔ اس لیے چمگادڑ جن اس پھول کی بے حد حفاظت کرتے ہیں۔ اس پھول کی حفاظت کے لیے وہاں ایک سنہری پروں والا چمگادڑ جیسا خوفناک جن اڑتا رہتا ہے، اور جو اس وادی کے اوپر سے کسی معمولی سے پرندے کو بھی گزرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ چمگادڑ جنوں نے نیلے دریا میں اس قدر زہر ملا رکھا ہے کہ اگر غلطی سے کوئی دوسرا جن، دیو یا انسان اس دریا میں اتر جائے تو ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں اس کا جسم گل جاتا ہے اور وہ فوراً ہلاک ہو جاتا ہے۔ نیلی چٹانوں اور نیلے دریا پر پہرا دینے والا جن جو چمگاٹا جن ہے، اس طرف آنے والے ہر جن، ہر دیو اور ہر انسان کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیتا ہے، جہاں وہ ایک لمحے میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر تم اس نیلے پھول کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں 2 کام کرنے پڑیں گے۔ جب تک تم وہ 2 کام نہیں کر لو گے اس نیلے دریا میں نہیں اتر سکو گے اور نہ ہی نیلے پھول کو حاصل کر سکو گے۔ نور بابا نے کہا، وہ 2 کام کیا ہیں نور بابا؟ امرو نے پوچھا۔ سب سے پہلے تمہیں سوگام جنگل میں جانا ہوگا۔ اس جنگل میں ایک سرخ اژدہا ہے، تمہیں اس اژدہا کو تلاش کر کے اسے ہلاک کرنا ہوگا۔ سرخ اژدہے کو ہلاک کر کے تم اسے آگ میں جلا دینا۔ جب سرخ اژدہے کی راکھ بن جائے تو اس راکھ کو تم اپنے پیروں کے نیچے تلووں پر مل لینا، جس کی وجہ سے دریا کا زہریلا پانی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کے بعد تمہیں جاکار صحرا میں جانا ہوگا، جہاں ہر طرف تمہیں ریت کا سمندر نظر آئے گا۔ ریت کے اس سمندر میں تمہیں نیلے رنگ کی گوہ کا ایک نیلا انڈا تلاش کرنا ہوگا۔ اس انڈے کی نشانی یہ ہے کہ انڈا گول اور نیلے رنگ کا ہے اور اس پر چھوٹے چھوٹے سرخ دھبے ہوں گے۔ اس انڈے کی جسامت اخروٹ جیسی ہے۔ نیلی وادی میں سنہری پروں والا جو چمگاٹا جن ہے وہ اسی نیلے انڈے سے ہلاک ہو سکتا ہے۔ جب تم دریا میں جا کر نیلا پھول لاؤ گے تو چمگاٹا جن تم پر خوفناک حملے کرے گا۔ وہ ہر حال میں تمہیں ہلاک کر کے تم سے نیلا پھول حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن تم جیسے ہی اس پر سرخ دھبوں والا نیلا انڈا مارو گے وہ اسی وقت ہلاک ہو جائے گا۔ نور بابا نے امرو کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او تو کیا وہ انڈا مجھے چمگاٹا جن کو نیلا پھول حاصل کرنے کے بعد مارنا ہوگا؟ امرو نے چونک کر کہا، ہاں یہ بہت ضروری ہے۔ تم جب نیلی پہاڑیوں میں پہنچو تو وہاں تمہیں دریا میں ایک بھوری چٹان دکھائی دے گی۔ تم اس چٹان پر گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا۔ اسی وقت چمگاٹا جن تم پر جھپٹے گا اور تمہیں اٹھا کر نیلے دریا میں پھینک دے گا۔ وہ تمہیں دریا کے جس حصے میں پھینکے گا تم اسی سیدھ میں نیچے اتر جانا تو تم آسانی سے نیلے پھول تک پہنچ جاؤ گے، ورنہ اس پھول کی تلاش میں تمہیں سارا دریا کھنگالنا پڑے گا، تب بھی شاید تمہیں وہ پھول نہ ملے۔ نور بابا نے کہا، ٹھیک ہے نور بابا، آپ نے جیسا کہا ہے میں آپ کی ہدایات پر اسی طرح سے عمل کروں گا۔ امرو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، جاؤ بیٹا، اللہ تمہارا نگہبان ہو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ نور بابا نے کہا، اور پھر وہ اچانک غائب ہو گئے۔ جیسے ہی نور بابا وہاں سے غائب ہوئے امرو کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اسی غار میں موجود تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس نے جو خواب دیکھا ہے وہ محض خواب ہے یا واقعی کوئی نور بابا اس کی مدد کے لیے آئے تھے۔ پھر اچانک امرو کی نظر زمین پر پڑی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس نے خواب میں نور بابا کو کھڑے دیکھا تھا۔ امرو کو زمین پر قدموں کے نشان نظر آئے جن میں ہلکی ہلکی چمک تھی۔ قدموں کے نشان اور چمک کو دیکھ کر امرو عیار سمجھ گیا کہ اس نے خواب میں نہیں بلکہ حقیقت میں نور بابا کو دیکھا تھا۔ وہ خوش ہو گیا کہ نیلے پھول تک پہنچنے کے لیے اسے صحیح رہنمائی مل گئی ہے۔ اس لیے وہ اٹھا اور اس نے زمین سے چند خشک میوے نکال کر کھائے اور چھاگل سے پانی پیا، اور پھر وہ غار سے نکل کر باہر آ گیا۔ اس کا گھوڑا ایک جگہ کھڑا آرام کر رہا تھا۔ امرو عیار کو چونکہ 3 طویل سفر کرنے تھے اس لیے اسے فی الحال گھوڑے کی ضرورت نہ تھی۔
اس نے زنبیل سے ایک لکڑی کا بنا ہوا گھوڑا نکال لیا۔ یہ طلسمی گھوڑا اسے پرستان کی ملکہ گل نے دیا تھا۔ یہ اڑنے والا طلسمی گھوڑا تھا جس پر بیٹھ کر امرو ہزاروں میل کا سفر چند گھنٹوں میں آسانی سے طے کر لیتا تھا۔ لکڑی کے گھوڑے کے باقاعدہ پر تھے۔ امرو نے لکڑی کے گھوڑے کو زمین پر رکھ دیا۔ طلسمی گھوڑے اصلی حالت میں آ جاؤ، امرو نے لکڑی کے گھوڑے کو زمین پر رکھتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور لکڑی کے گھوڑے کے گرد سرخ دھواں سا جاگ گیا۔ پھر دھواں تیزی سے بلند ہوا اور جب دھواں چھٹا تو وہاں سنہری رنگ کا ایک نہایت خوبصورت گھوڑا موجود تھا جس کی گردن پر سنہری بال لہرا رہے تھے اور اس کے پہلوؤں میں رنگ برنگے پرندوں کی طرح خوبصورت پر تھے۔ اس گھوڑے کی ناک پر ایک نوکیلا سینگ بھی تھا۔ گھوڑے پر باقاعدہ زین کسی ہوئی تھی۔ امرو نے گھوڑے کی رکاب میں پاؤں پھنسایا اور اچھل کر اس پر سوار ہو گیا۔ سنہری گھوڑے، میں سوگام جنگل میں جانا چاہتا ہوں، امرو نے کہا تو گھوڑا ہنہنایا اور اپنے اگلے پاؤں زمین پر مارنے لگا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور پھر اس کی رفتار تیز ہونے لگی۔ امرو نے اس کی لگامیں تھام لی تھیں۔ بھاگتے بھاگتے سنہری گھوڑے نے اپنے بڑے بڑے پر پھیلائے اور ایک اونچی اور لمبی زکند بھری اور پھر وہ تیزی سے فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ سنہری گھوڑے کی رفتار بے حد تیز تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمان کی بلندیوں پر آ گیا تھا اور پھر اس نے نہایت تیزی سے شمال کی طرف اڑنا شروع کر دیا۔ کئی گھنٹے اڑتے رہنے کے بعد سنہری گھوڑے کی رفتار میں کمی آ گئی اور اس نے نیچے کی طرف اترنا شروع کر دیا۔ امرو نے چونک کر دیکھا۔ سنہری گھوڑا دور ایک بڑے اور گھنے جنگل کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اسے جنگل کی طرف جاتے دیکھ کر امرو سمجھ گیا کہ یہ سوگام جنگل ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں سنہری گھوڑا زمین پر اترا اور پھر اس نے تیزی سے جنگل کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جنگل کے سرے پر پہنچ کر امرو نے گھوڑے کو رکنے کا کہا تو گھوڑا فوراً رک گیا۔ امرو گھوڑے سے اتر آیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جنگل اس قدر وسیع اور گھنا ہے کہ اتنے بڑے جنگل میں وہ اس سرخ اژدہے کو کہاں اور کیسے تلاش کرے گا جسے ہلاک کر کے اور جلا کر اس کی راکھ اسے اپنے پیروں کے تلوؤں پر لگانی تھی۔ اسے اپنے پیروں کے تلوؤں پر لگانی تھی تاکہ نیلے دریا کا زہریلا پانی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ وہ کافی دیر سوچتا رہا۔ پھر اسے ایک خیال آیا تو اس نے زنبیل سے جال الیاسی نکال لیا۔ ساتھ ہی اس نے زنبیل سے ایک زرد رنگ کا بڑا سا مینڈک بھی نکال لیا اور اسے زمین پر چھوڑ دیا۔ مینڈک بے جان تھا۔ طلسمی مینڈک، جنگل میں جاؤ اور سرخ اژدہے کو تلاش کرو۔ جیسے ہی وہ نظر آئے اسے اپنے پیچھے لگا کر یہاں لے آنا، امرو نے کہا تو اسی وقت مینڈک میں جیسے جان پڑ گئی اور وہ زور زور سے ٹرٹرانے لگا۔ پھر وہ اچھلتا ہوا جنگل کی طرف بڑھا اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ امرو ایک بڑی سی چٹان کی اوٹ میں ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ طلسمی مینڈک بہت جلد سرخ اژدہے کو تلاش کر لے گا۔ جیسے ہی سرخ اژدہا اس مینڈک کو دیکھے گا وہ اس مینڈک کے سحر میں مبتلا ہو کر اس طرح اس کے پیچھے کھنچا چلائے گا جیسے لوہا مقناطیس سے چمٹتا ہے۔ امرو نے سوچا تھا کہ سرخ اژدہا جیسے ہی جنگل سے باہر آئے گا وہ اسے جال الیاسی میں قید کر لے گا۔ پھر وہ جال میں ہی تلوار سے اس کے ٹکڑے کر دے گا اور پھر اسے جلا کر راکھ بنانا امرو کے لیے کچھ مشکل نہ ہوگا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جنگل میں اچانک تیز اور خوفناک چنگاڑوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ امرو ان چنگاڑوں کو پہچانتا تھا۔ ایسی آوازیں بڑے بڑے اور خوفناک اژدہے نکالتے تھے۔ امرو نے جنگل سے اپنے طلسمی مینڈک کو نکلتے دیکھا جو پھدکتا ہوا تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا، اور پھر امرو نے جنگل میں سے ایک بہت بڑے اور خوفناک سرخ اژدہے کو نکلتے دیکھا جو درختوں اور جھاڑیوں کو رونتا ہوا طلسمی مینڈک کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ مینڈک پھدکتا ہوا اس چٹان سے آگے نکل گیا تھا جس کے عقب میں امرو عیار چھپا ہوا تھا۔ سرخ اژدہا اسی طرح پہاڑ جیسا منہ کھولے چنگاڑے مارتا ہوا طلسمی مینڈک کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اس چٹان کے قریب سے گزرا جہاں امرو موجود تھا، امرو نے اس پر جال الیاسی اچھال دیا۔ جال الیاسی فضا میں اچھل کر پھیلتا چلا گیا اور پھر یکدم سرخ اژدہے پر جا پڑا۔ دوسرے ہی لمحے سرخ اژدہا جال الیاسی میں جکڑا جا چکا تھا۔ سرخ اژدہا جال الیاسی میں بری طرح سے تڑپتا ہوا چنگاڑ رہا تھا، لیکن اب امرو عیار کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکالی اور پھر جال الیاسی میں جکڑے ہوئے سرخ اژدہے کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے۔ سرخ اژدہا ہلاک ہوا تو امرو نے جال الیاسی کو سمیٹ کر زنبیل میں رکھ لیا۔ طلسمی مینڈک بھی سرخ اژدہے کے ہلاک ہوتے ہی واپس آ گیا تھا۔ امرو نے اسے بھی زنبیل میں ڈال لیا۔ امرو نے زنبیل سے جلتی ہوئی مشعل نکال کر سرخ اژدہے کے ٹکڑوں کو آگ لگا دی۔ سرخ اژدہے کے ٹکڑے موم کی طرح جلنے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اژدہے کی راکھ بن گئی۔ امرو نے پاؤں سے جوتے اتارے اور پھر اس نے دونوں پیروں کے تلوؤں پر سرخ اژدہے کی راکھ ملنا شروع کر دی۔
جب اس کے تلوے راکھ سے سیاہ ہو گئے تو اس نے دوبارہ جوتے پہن لیے۔ پہلے مرحلے میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد امرو دوبارہ سنہری گھوڑے پر سوار ہوا اور جاکار صحرا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اڑنے والے سنہری گھوڑے نے اسے بہت جلد ایک وسیع و عریض صحرا میں پہنچا دیا۔ جاکار صحرا اس قدر بڑا تھا کہ یوں لگ رہا تھا جیسے ہر طرف ریت کا سمندر ہو۔ اس صحرا سے امرو کو نیلی گوہ کا نیلا انڈا تلاش کرنا تھا جس پر سرخ دھبے تھے۔ امرو چند لمحے دور تک پھیلے ہوئے ریت کے سمندر کو دیکھتا رہا، پھر اس نے زنبیل کا منہ کھول دیا۔ زنبیل کے محافظ بونے باہر آؤ، امرو نے کہا تو زنبیل کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس میں سے ایک ننھا سا بونا اچھل کر باہر ریت پر آ گیا۔ حکم آقا، محافظ بونے نے امرو کے سامنے جھکتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، ریت کے سمندر سے نیلی گوہ کا انڈا تلاش کر کے لے آؤ۔ امرو نے کہا، جو حکم آقا، محافظ بونے نے کہا، اور اس نے اچھل کر ریت پر چھلانگ لگا دی اور پھر وہ ریت میں یوں گھس گیا تھا جیسے ریت کے جانور دشمن کو دیکھ کر فوراً ریت میں گھس جاتے ہیں۔ امرو کو ہر طرف ریت اڑتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ زنبیل کا محافظ بونا ریت کو اڑاتا ہوا نیلی گوہ کا نیلا انڈا تلاش کر رہا تھا۔ زنبیل کا محافظ بونا کافی دیر تک ریت اڑاتا رہا، پھر ریت اڑنی بند ہو گئی اور دوسرے لمحے جھماکا ہوا اور امرو کے سامنے زنبیل کا محافظ بونا دوبارہ نمودار ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں اخروٹ جتنا نیلے رنگ کا ایک انڈا تھا جس پر سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے نشان بنے ہوئے تھے۔ میں انڈا لے آیا ہوں آقا، محافظ بونے نے امرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ بہت خوب، اب جاؤ زنبیل میں، امرو نے اس سے انڈا لے کر کہا تو محافظ بونا اچھلا اور واپس اس کی زنبیل میں چلا گیا۔ امرو چند لمحے سرخ دبوں والے نیلے انڈے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے انڈا زنبیل میں رکھا اور دوبارہ اڑنے والے سنہری گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اب مجھے چمگادڑ جنوں کی دنیا میں جانا ہے، مجھے اس جگہ لے چلو جہاں چمگادڑ جنوں کی نیلی پہاڑیوں کے درمیان زہریلا نیلا دریا بہتا ہے۔ امرو نے سنہری گھوڑے سے مخاطب ہو کر کہا تو سنہری گھوڑے نے ہنہناتے ہوئے سر ہلایا اور اسے لے کر ایک بار پھر فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ اب اس کا رخ مشرق کی طرف تھا، وہ نہایت تیز رفتاری سے اڑا چلا جا رہا تھا۔ گھوڑا چونکہ امرو کو بادلوں سے اونچا لیے اڑا تھا، اس لیے امرو کو نیچے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی طرح پھر کئی گھنٹے اڑنے کے بعد اڑنے والے سنہری گھوڑے کی رفتار کم ہو گئی اور وہ عمودی انداز میں نیچے کی طرف جانے لگا۔ سنہری گھوڑا جب بادلوں سے نکلا تو امرو نے دیکھا وہ ایک بہت بڑے پہاڑی علاقے کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ ہر طرف نیلی پہاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں جن کے درمیان میں ایک بہت بڑا دریا بل کھاتا ہوا گزر رہا تھا۔ دریا کا پانی بے حد شفاف تھا مگر اس کا رنگ نیلا تھا جو آسمان کے رنگ سے قدرے مختلف تھا۔ امرو نے آسمان پر ایک بہت بڑی مخلوق کو دیکھا جو چمگادڑ جیسی تھی مگر اس کا وجود بہت بڑا تھا۔ اس کے بڑے بڑے سنہری پر تھے جن پر سرخ اور سبز رنگ کے دبے تھے۔ اس کے سر کے بال بے حد لمبے تھے جو ایک بڑی چوٹی کی شکل میں ہوا میں اڑے تھے۔ اس کا چہرہ نہایت ڈراؤنا تھا۔ اس کے سر پر دو لمبے اور مڑے ہوئے سینگ تھے، اسی طرح اس کے دونوں پیروں کے سروں پر بھی نوکیلے سینگ نظر آ رہے تھے اور اس کا رنگ سیاہ تھا۔ اس مخلوق کو دیکھتے ہی امرو سمجھ گیا کہ یہ وہی محافظ چمگاٹا جن ہے جو نیلی وادی پر پرواز کرتا ہوا نیلے پھول کی حفاظت کرتا ہے۔ چمگاٹا جن اس سے بہت دور تھا، اس نے شاید امرو عیار اور اس کے اڑنے والے سنہری گھوڑے کو نہیں دیکھا تھا۔ امرو نے فوراً زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر ڈال دی اور غائب ہو گیا۔ سلیمانی چادر کی وجہ سے اڑنے والا سنہری گھوڑا بھی غائب ہو گیا تھا۔ امرو نے دریا کے درمیان ایک بھورے رنگ کی ابھری ہوئی چٹان دیکھی۔ طلسمی گھوڑے، مجھے اس بھوری چٹان پر اتار دو اور غائب ہو کر زنبیل میں چلے جاؤ۔ جب مجھے تمہاری ضرورت ہوگی میں تمہیں دوبارہ نکال لوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ چمگاٹا جن کی نظر تم پر پڑے اور وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔ امرو نے اڑنے والے سنہری گھوڑے سے مخاطب ہو کر کہا تو گھوڑے نے ہنہناتے ہوئے سر ہلایا اور پھر وہ امرو عیار کو اس بری چٹان پر لے آیا۔ چٹان پر آتے ہی امرو چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا۔ جیسے ہی وہ گھوڑے سے کودا، اڑنے والا سنہری گھوڑا جھماکے سے غائب ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے امرو کی زنبیل بھاری ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی، جس کا مطلب تھا کہ اڑنے والا سنہری گھوڑا اس کی زنبیل میں پہنچ چکا ہے۔ گھوڑے کے غائب ہوتے ہی امرو نے کاندھوں سے سلیمانی چادر اتاری اور ظاہر ہو گیا اور گھٹنوں کے بل چٹان پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے آسمان میں اڑتا ہوا چمگاٹا جن کی اس پر نظر پڑی تو اس نے خوفناک آواز میں چیخنا شروع کر دیا۔ وہ تیزی سے پلٹا اور پھر زناٹے دار آواز کے ساتھ اڑتا ہوا نہایت تیزی سے امرو عیار کی طرف بڑھنے لگا۔ امرو نے زنبیل سے ایک سفید گولی نکال کر منہ میں رکھ کر منہ بند کر لیا تھا تاکہ پانی میں گرنے کے باوجود اس کا سانس نہ رکے
اور وہ پانی میں آسانی کے ساتھ سانس لے سکے۔ اسے نور بابا نے ہدایت کی تھی کہ بھوری چٹان پر اسے گھٹنوں کے بل بیٹھنا ہوگا تاکہ چمگاٹا جن جب اسے اٹھا کر زہریلے پانی میں پھینکے تو گھٹنے جڑے ہونے کی وجہ سے اس کے نچلے جسم کا وزن زیادہ ہو جائے اور وہ پانی میں گر کر خود ہی نیچے بیٹھتا چلا جائے۔ اس نے عمرو کو اسی حالت میں اٹھایا اور تیزی سے فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ عمرو نے اسی طرح اپنی ٹانگیں جوڑ رکھی تھیں جیسے وہ چٹان پر دو زانوں بیٹھا تھا۔ چمگاٹا جن عمرو کو اٹھائے بلندی پر لایا اور پھر اس نے عمرو کو دریا میں پھینک دیا۔ عمرو زوردار جھپاکے کے ساتھ پانی میں جا گرا۔ اس کے پیر چونکہ آپس میں جڑے ہوئے تھے اس لیے اس کا جسم سیدھا نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ عمرو نے منہ میں سفید گولی ڈال رکھی تھی جس کی وجہ سے اس کا دم نہیں گھٹ رہا تھا، اور اس کے پیروں کے نیچے چونکہ سرخ اژدہے کی راکھ لگی ہوئی تھی اس لیے زہریلے پانی کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ دریا خاصا گہرا تھا۔ عمرو نیچے ہی نیچے اترتا جا رہا تھا۔ پھر وہ دریا کی تہہ میں پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ دریا کی تہہ میں پہنچا اسے وہاں نیلے رنگ کا ایک خوبصورت پھول دکھائی دیا جو نیلے رس سے بھرا ہوا تھا۔ عمرو نے ہاتھ بڑھا کر اس پھول کو توڑ دیا۔ اسی لمحے عمرو کو پانی میں شدید ہلچل سی محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا پانی میں بڑے بڑے مگرمچھ تیرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے پہاڑ جیسے منہ کھلے ہوئے تھے جیسے وہ عمرو عیار کو نگلنے کے لیے آ رہے ہوں۔ ان مگرمچھوں کو دیکھ کر عمرو نے فوراً آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں زنبیل کے محافظ بونے کو پکار کر کہا کہ وہ اسے اس بھوری چٹان پر پہنچا دے جہاں سے چمگاٹا جن نے اسے اٹھا کر دریا میں پھینکا تھا۔ اسی لمحے عمرو کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور دوسرے ہی لمحے اسے اپنے نیچے ٹھوس زمین محسوس ہونے لگی تو عمرو عیار نے آنکھیں کھول دیں اور پھر وہ خود کو بھوری چٹان پر دیکھ کر خوش ہو گیا۔ زنبیل کے محافظ بونے نے اسے ایک لمحے میں پانی سے نکال کر بھوری چٹان پر پہنچا دیا تھا۔ نیلا پھول عمرو کے ہاتھ میں تھا۔ فضا میں اڑتے ہوئے چمگاٹا جن کی نظر عمرو اور اس کے ہاتھ میں موجود نیلے پھول پر پڑی تو وہ خوفناک انداز میں چیخیں مارنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ پلٹا اور پھر نہایت خوفناک انداز میں عمرو کی طرف بڑھنے لگا۔ چمگاٹا جن کو دیکھ کر عمرو عیار نے نیلا پھول زنبیل میں رکھا اور زنبیل سے سرخ دبوں والا نیلا انڈا نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا جو اس نے جاکار صحرا سے حاصل کیا تھا۔ چمگادڑ جیسا خوفناک چمگاٹا جن حلق پھاڑ کر چیختا ہوا عمرو کی طرف آ رہا تھا۔ عمرو تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر جیسے ہی چمگاٹا جن اس کے نزدیک آیا عمرو نے نیلا انڈا اس پر کھینچ مارا۔ نیلا انڈا چمگاٹا جن کی پیشانی سے ٹکرایا اور ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ اسی لمحے چمگاٹا جن کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ آگ کا شعلہ بن کر فضا میں بری طرح سے تڑپنے لگا اور پھر وہ جلتا ہوا دریا میں جا گرا۔ یہ ہوئی نا بات! چمگاٹا جن کو ہلاک ہوتے دیکھ کر عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ وہ نیلا پھول حاصل کر چکا تھا اس لیے وہ بہت خوش تھا۔ اس نے زنبیل سے اڑنے والا سنہری گھوڑا نکالا اور پھر وہ اس پر سوار ہو کر دوبارہ ملک آذر پہنچ گیا۔ محل میں آ کر وہ بادشاہ سے ملا اور اس نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ نیلا پھول لے آیا ہے تو بادشاہ بے حد خوش ہوا اور اس نے عمرو کو بے اختیار گلے سے لگا لیا۔ پھر بادشاہ کے ساتھ عمرو شہزادہ شہرم کے کمرے میں گیا جہاں وہ بدستور بے ہوش پڑا تھا۔ عمرو نے نیلے پھول کا رس نکال کر شہزادہ شہرم کے منہ میں ٹپکایا تو چند ہی لمحوں بعد شہزادہ شہرم کو ہوش آ گیا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے تندرست ہو گیا تھا۔ شہزادہ شہرم کو تندرست ہوتا دیکھ کر سارے محل میں خوشیاں دوڑ گئی تھیں۔ بادشاہ سلامت اور شہزادہ شہرم نے عمرو عیار کا شکریہ ادا کیا جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر نیلا پھول حاصل کیا تھا، اور پھر بادشاہ نے وعدے کے مطابق عمرو کو آدھا شاہی خزانہ انعام میں دے دیا جسے پا کر عمرو خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔